वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप खैरियत से होंगे। शव्वाल का महीना ख़त्म होने वाला है और बहुत उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने शव्वाल के रोज़े भी रखे होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर नहीं रखे तो चलें, जो दिन रह गए इनमें कोशिश करें कि रोज़े रख लिए जाएं। आज बच्चों हम बात करेंगे सुन्नत की बरक़ात पे, जो कि पिछले हफ्ते से हम इस पे बात करना शुरू हुए थे, उसी को आज हम आगे लेके चलेंगे। और नेमतों पे अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अभी अदा करते हैं कि हम अपने घरों के आरामदेह माहौल में बैठ के अल्लाह और अल्लाह के तरीके और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुतालिक बात सुन रहे हैं। तो इस नेमत पे अल्लाह का बेहद शुक्र है। और आज एक इजाफी बात करेंगे, मुश्किलात में सब्र, जो कि आज की कहानी का हिस्सा भी होगा। पिछले हफ्ते से हमने बात शुरू की थी कि सुन्नत की बरकत से अल्लाह करीम की मोहब्बत मुतवज्जे होती है, और इसके ऊपर हमने ये भी आपसे शेयर किया था कि अल्लाह ताला की जब मोहब्बत आती है तो तमाम कायनात के लोगों के अंदर भी आपके लिए मोहब्बत, एहतराम और आपके लिए जो है हौसला अफजाई के जज्बात पैदा होते हैं लोगों में। आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है, जितने लोग हैं, और जब ये चीज़ें नहीं होती तो इसकी वजह से बेबरकती आती है। तो आज ज़रा कोशिश करते हैं कि हम ये सुने झूठ के नुकसानात क्या हैं। कहानी हमने सुनी गौहर भाई से झूठ के मुतालिक। तो झूठ के नुकसानात क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। झूठ पकड़ा जाए तो शर्मिंदगी होती है। एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं। झूठ बोलने वाले की इज्जत नहीं होती। कोई भी इसकी बात का एतबार नहीं करता। और सच बोलने के लिए हौसला चाहिए, लेकिन सच बोलने वाले की इज्जत होती है, लोग उसका एतबार करते हैं। तो बच्चों, जब इंसान को झूठ बोलने की आदत हो जाती है तो सबसे बड़ी बात उसकी जो उसकी पर्सनालिटी है, उसकी जो शख्सियत है, कि लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। उसकी बात का कोई भी एतबार नहीं करता। और वो शख्स मुस्तकबिल में कोई बड़ा काम करना चाहता भी है तो उसके लिए फिर उसको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उसका एतबार लोगों में नहीं होता। दूसरी तरफ सच बोलने के लिए हौसला तो बहुत चाहिए, लेकिन उस इंसान की इज्जत बहुत ज्यादा हो जाती है। आज से काफी अर्सा पहले मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर किसी एक शख्स के बारे में बहुत इज्जत थी उसकी, और बहुत समझा जा रहा था कि ये आने वाले मुस्तकबिल में वहाँ के कायद होंगे, लीडर होंगे। लेकिन जब वो चले गए तो उनके पीछे एक शख्स ने कहा कि इन्होंने एक दफा फला फला जगह पे झूठ बोला था, तो मुझे नहीं लगता कि ये शख्स बहुत आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, इनके अंदर बड़ी खसूसियात हैं, लेकिन इस वजह से ये पीछे रह जाएंगे। और बाद में ऐसा ही हुआ। लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, सच के ऊपर उनका यकीन होता है और लोग जानते हैं कि ये सच बोलते हैं, तो उनकी हर बात जो है वो लोग तस्लीम जरूर करते हैं, बेशक उसको माने या ना माने, लेकिन उसकी सच्चाई के ऊपर कोई हर्फ नहीं आता। और आपको पता ही है कि अल्लाह के नबी का सादिक होने का, यानी कि सच्चे होने का हर कोई मोतरफ था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, तो पहली चीज जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हक में थी वो ये थी कि तमाम लोग आपके इर्द गिर्द जो थे वो जानते थे कि आप झूठ नहीं बोलते। और बेशक ये हक्कानियत, ये सच्चाई तमाम लोगों के दिलों में थी, लेकिन बाहर कैफ अपनी अना या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए शायद उस वक्त काफी सारे कुफार ने इस्लाम कबूल इसलिए नहीं किया था कि वो बस अपनी गैरत में और अपनी झूठ मूठ की उसमें कि अपने आप को बड़ा समझने की कैफियत में थे। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने के ऊपर तो तमाम लोग मुत्तफिक थे। और आज तक जितनी भी रिसर्च हुई, जितनी किताबें लिखी गई बड़े बड़े कायदीन के ऊपर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने के ऊपर और उनके कायद होने के ऊपर सबसे पहले जो है वो लोगों ने लिखा और उनके बारे में बताया। लेकिन बहरहाल हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका क्या थी, और उस सुन्नत के ऊपर हमने अमल करना है और उसी सुन्नत को लेके आगे चलना है। इसी तरह से बच्चों क्या हुआ कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से झूठ छुड़वाया, तो उसके सारे गुनाह छूट गए। उस शख्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो खराबियां थी, बहुत ज्यादा गुनाह थे। तो उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके फरमाया कि जी मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे पास गुनाह है, अब मैं किस तरह छोड़ूं, आप मुझे कोई एक चीज बता दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम सच बोला करो। उसके बाद वो शख्स चला गया। अब जब वो कोई भी गलत काम करना चाहे, चोरी करने की कोशिश की उसने रात के वक्त,
تو اس نے سوچا کہ صبح مجھ سے پوچھا جائے گا تو جھوٹ نہیں بول سکوں گا، تو چوری چھوٹ گئی۔ اسی طرح سے جو ہے اس کی بددیانتی اور دوسرے جتنے بھی اس کے اندر گناہ تھے، وہ سب کے سب جب وہ کرنے لگتا تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی کہ مجھ سے اگر پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا، تو مجھے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک جھوٹ سے اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ تو اب اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو جھوٹ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری زندگی میں بے انتہا برکات آئیں گی انشاءاللہ، اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے بچوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا اور پوچھا تو اس کو پتا چلا، تو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان سے علم حاصل کر کے ہمارے اندر نیک عادتیں آئیں گی، ہمارے اندر اچھی عادات آئیں گی، اور ایسے وہ تمام ذرائع جن سے علم حاصل کرنے میں یہ احتمال ہو، یہ اس کے اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی اچھی چیز کے ساتھ بری چیز بھی ملے، تو کوشش کریں اس ذریعے کو چھوڑ دیں۔ جیسے کہ انٹرنیٹ ہے جس کے اوپر بہت اچھی معلومات بھی مل جاتی ہیں لیکن کچھ بری معلومات بھی آ سکتی ہیں، تو اس کے بجائے ہمیں ان لوگوں سے اپنا تعلق رکھنا ہے جو کہ جن سے تعلق رکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو کہ ان کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اچھی چیزوں پہ لے آئے گی اور گناہوں سے محفوظ کر لے گی۔ پچھلے ہفتے بچوں ہم نے یہ دعا شروع کی تھی کہ جس میں ہم اللہ سے اپنی لیے رحمت مانگتے ہیں اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس دعا کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کوشش کیجئے کہ یہ دعا یاد ہو، اور چلتے پھرتے اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم غشینی برحمتک وجنبنی عذابک۔ اے اللہ، مجھے اپنے رحمت سے ڈھانپ لیں اور مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھیں، آمین۔ اللہ کی رحمت میں بچوں بہت وسعت ہے، یعنی کہ اس میں ہماری ضرورت کی ہر چیز آ جاتی ہے، جس میں ہماری تعلیم ہے، رزق ہے، عزت ہے، عافیت ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں محفوظ رہتی ہیں، اور انسان کے ساتھ ایک تسلی اور اس کے دل میں ایک سکینہ اور سکون رہتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے تو پھر پریشانیاں اور مشکلیں اور زیادہ مشکل ہونا لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مشکلیں تو آئیں گی لیکن مشکل اور زیادہ مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے، انسان حوصلہ ہار بیٹھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی بھی مشکل جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پھر ہمارے لیے مینیجیبل ہو جاتی ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا مینیج کر لینا، یعنی کہ وہ ہم اس کو انتظام ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ چیزوں کو سنبھالنا، ان کو جو ہے ان کو فیس کرنا، ان کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپے رکھیں، آمین۔ پچھلے ہفتے بچوں ہم نے بتایا تھا کہ دین جو ہے یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں تمام اعمال، اللہ کے احکام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں آہستہ آہستہ یہ چیز داخل ہو جائے کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس طریقے پہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ابھی آپ نماز کا طریقہ دیکھ رہے تھے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری عبادت کے اندر بھی کتنا جو ہے وہ سکون اور کتنی سنکرونائزڈ، کتنی مینیج ہے، کہ جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ کس قدر خوبصورت ہیں، اور اس کے اندر دیکھنے میں بھی ایک ظاہری خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جب علماء کرام اور جب ہمارے بزرگان دین جاتے تھے غیر ملکوں کے اندر جہاں پہ اسلام کا بالکل نام و نشان نہیں تھا، اور وہاں پہ وہ نمازیں پڑھتے تھے سڑک کے کنارے پہ یا ایئرپورٹ پہ یا سی پورٹ کے اوپر، تو لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ کچھ ایسا ہے جس میں ہمیں دیکھ کے سکون ملتا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں جہاں وہ نمازیں پڑھتے رہے، آہستہ آہستہ پھر وہاں پہ مساجد بھی بن گئی۔ تو دین بچوں ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی میں ذہن حاضر رکھ کے کوشش کرنا ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ سنت کے مطابق آ جائیں۔ اب بچوں ہم دہرا لیتے ہیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، سچ بولنے کا ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کبھی نہ کبھی معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا واقعہ لکھ کے بھیجیں جس میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے سچ کو
جھوٹ پر ترجیح دی ہو اور جھوٹ بول دیا ہو مگر بعد میں پریشانی ہوئی ہو. یہاں پہ ٹائپو مسٹیک ہے کہ جھوٹ کو سچ پر ترجیح دی ہو، کہ آپ نے جھوٹ کو سچ پر ترجیح دی ہو اور جھوٹ بول دیا ہو مگر بعد میں پشیمان ہوئے ہوں. تو یہ ایسا کوئی واقعہ اگر آپ کو معلوم ہے اپنی زندگی کا، یا ویسے آپ نے کبھی کہیں مشاہدہ کیا ہو، تو ہمیں وہ لکھ کے بھیجیے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اب وقت ہوتا ہے کہانی کا. تو پہلے ہم قصص الانبیاء یعنی کہ انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں جو کہانیاں ہیں وہ سنتے ہیں، اور پھر ان میں کیا اسباق ہیں اس پہ بات ہوگی. تو گوھر بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، آج قصص الانبیاء کے اندر ہم سنیں گے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا تھا. بہترین گھر، بہت زیادہ مال و دولت، مال مویشی، ہر طرح کے جانور، نوکر چاکر، بہت سی اولاد. غرض کے جو بھی نعمتیں انسان کو اس دنیا میں مل سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. اور حضرت ایوب علیہ السلام ان نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرتے تھے. مسکینوں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، مہمانوں کا خیال رکھا کرتے تھے. غرض کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں. تو ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا. تو اس امتحان کے لیے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ مشکلات بھیج دی، اور مشکلات بھی ایسے کہ ایک کے اوپر دوسری مشکلات آتی رہیں. ان کا گھر بار سب برباد ہو گیا، ان کے مال مویشی جانور سب کے سب مر گئے، اور ان کی اولاد جو جتنے بھی بچے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اور آہستہ آہستہ نوکر چاکر بھی سب چلے گئے، اور ہر کوئی ان کو چھوڑ کے چلا گیا. وہ بالکل اکیلے رہ گئے، اور صرف ان کی بیوی، ایک بیوی جو تھی وہ ان کے ساتھ رہتی تھیں، باقی سب لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. بہت سخت وقت تھا ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ بہت بیمار ہو گئے، ان کے جسم پہ بھی بہت سی بیماریاں لگ گئیں، ان کے جسم کو اندر کی بیماریاں بھی اور باہر کی بیماریاں بھی لگ گئی. یہاں تک کہ ان سے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور وہ اپنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی یا گھر کے اندر رہ گئے. ان کی بیوی ان کا خیال کرتی تھیں، باہر جاتی تھی، لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے کچھ جو بھی بنتا تھا وہ لا کے ان کو کھلاتی پلاتی تھیں. اور جب بھی انہوں نے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، واش رومز کے لیے جانا ہوتا تھا، تو ان کی بیوی ان کو لے کے جاتی تھی اور چھوڑ کے پھر واپس آ جاتی تھی. اسی طرح چل رہا تھا، اور یہ بہت مشکل وقت تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا. لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے، وہ بھی صبح شام آتے تھے، آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ ان کو کچھ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ سزا دی ہے. کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری میں اور اس حالت میں 18 سال ہو گئے. 18 سال وہ اسی بیماری میں، انہی مصیبتوں میں رہے، لیکن ان 18 سالوں کے اندر انہوں نے ناشکری کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالا. جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، آپ جو یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے، آپ اس مصیبت کو دور کر دیں، آپ ہی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کو قضائے حاجت کے لیے لے کر گئیں، اور جب وہ چھوڑ کے باہر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ اس جگہ پر پاؤں ماریں، یہاں سے چشمہ نکل آئے گا. حضرت ایوب علیہ السلام بہت کمزور تھے، انہوں نے اپنی ایڑی ماری تو اس جگہ سے چشمہ نکل آیا. اس چشمے کا پانی جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پینا شروع کیا تو ان کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں تھیں وہ بالکل درست ہو گئیں، اور وہ ایک دم پھر سے تندرست ہو گئے. اور اس کے بعد
جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو اپنے اوپر ڈالا، اس پانی سے نہائے، تو ان کے جسم کے اوپر باہر کی جو بھی بیماریاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام وہاں سے باہر آئے تو ان کی بیوی ان کو پہچان ہی نہ سکیں، کیونکہ وہ بالکل بدل چکے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر میرے میاں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، میں ہی ایوب ہوں، میں ہی اللہ کا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر پہ اور اس شکر پہ ان کو اتنا زیادہ نوازا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے عطا فرمایا تھا اس سے بھی بہت زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، اتنا زیادہ سونا عطا فرمایا ان کو کہ اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اپنی جھولی میں بھر بھر کے اندر لے کے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مال مویشی حضرت ایوب علیہ السلام کے چلے گئے تھے وہ ان کو پھر سے عطا فرما دیے، اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی ڈبل عطا فرما دیے۔ جتنے گھر اور جتنے نوکر چاکر ان کے پاس تھے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیے، اور جتنی ان کی اولاد تھی، جتنے ان کے بچے تھے، اس سے بھی زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ تو بچوں، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی شکر اور صبر کی کہانی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں حضرت عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ابھی آپ سیدنا ایوب علیہ السلام جن کا صبر بہت مشہور ہے ان کے متعلق ہم سن رہے تھے۔ اب ذرا سمجھتے ہیں کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ سب سے پہلے بچوں، جب نعمتیں ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے یہ سب نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کو ایک عرب ملے اور وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے ہر طرح کی اس وقت عافیت اور ہر طرح کا سکون اور ہر طرح کی آسائش اور نعمت دی ہوئی ہے۔ اور شام میں بھی یہ دعا کرتے تھے۔ تو بڑے حیران ہوتے تھے، اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں پہلے تو وہ ہوتی ہی نہیں ہیں، اور آتی بھی ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا سن رہے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے حد نعمتیں دی ہوئی تھی، اور ان تمام نعمتوں کا وہ شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ دوسری بات بچوں، اس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ ابھی ہم نے سنا نا کہ 18 سال تک سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ مشکل میں رہے، پریشانی میں رہے، اور اس پہ وہ صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ بچوں، یہ صبر کرنا کہنا تو شاید بہت آسان ہے کہ صبر کر لیا جائے، لیکن جب حالات آتے ہیں تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک ٹپ دے دیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حالات آ گئے تو اب صبر کرنا ہے۔ تو اس میں بچوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو ہمارا تعلق ان لوگوں سے رہے جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی محفل میں جائیں گے یا ان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ اور جب مشکل آ جائے تو پہلا کام یہ کریں ہم کہ متوجہ ہو جائیں نماز کی طرف یا ان محفلوں کی طرف جہاں پہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اس میں یقین جانیے کہ ہمیں اپنی مشکل کا حل مل جائے گا۔ ابھی یہ جو سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم بات سن رہے تھے، تو اسی کے اوپر کچھ عرصہ پہلے بات ہو رہی تھی سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کے اوپر۔ تو ہماری محفل میں ایک شخص تھے، انہوں نے بعد میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ کسی پریشانی میں تھے اور مسلسل اسی طرف سوچ رہے تھے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، اور یہ تعلیم قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس موقع کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اب میرے لیے لاہے عمل کیا ہے۔ تو بچوں، جب مشکل آئے تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ اللہ کے نیک لوگوں کی محافل ہوں، نماز ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور اس میں قرآن پاک جب تلاوت کریں تو اس کے ترجمے کے اوپر بھی غور کریں۔ یقین جانیے کہ آپ کو اپنی مشکل کا حل اس میں مل جائے گا، اور صبر جو ہے وہ
آٹومیٹیکلی آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا. تو جزا فضا یعنی کہ شور نہیں کرتے, مشکل کے اوپر جو ہے واویلا نہیں ہوتا, مشکل کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ تلاوت قرآن پاک, نماز اور نیک لوگوں کی محفل کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جائیں, تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ صبر کرنا بھی سیکھ جائیں گے, اور صبر کے اوپر ثابت قدمی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا تھا, ہم نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد صبر کے اوپر ہی سورہ زمر جو ہے اس میں آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے میرے ایمان والے بندو, اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو, بھلائی ان کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دے دیا جائے گا. تو 3 چیزیں ہمیں پتہ چلی یہاں پہ, کہ ایک تو اللہ کا خوف یعنی کہ اللہ کا تقوی ذہن میں ہونا چاہیے, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. پریشانی ہونے کی صورت میں یہ نہیں کہ بالکل ہی زمین تنگ ہو گئی, حالات تنگ ہو گئے, اب کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. اور پھر خوشخبری سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر سے کام لیتے ہیں, اور ان کا ثواب بہت دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے پہ بے انتہا اجر ہے. یہ سورہ نمبر بچوں 10 ہے. اگر ہم اس میں آیت نمبر 10 ہے, اگر ہم آیت نمبر 9 پہ چلے جائیں تو اس میں 2 اور خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں, یعنی کہ تہجد پڑھتے ہیں, اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہتے ہیں, شکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آیت نمبر 9 کے اندر, کیا فرما دیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں. یہ آیت نمبر 9 ہم نے اسکرین پہ آپ سے شیئر نہیں کی, کیونکہ چاہ ہم یہ رہے تھے کہ بچے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 سورہ زمر کی کوشش کریں کہ خود سے پڑھیں. اگر گھر میں ان کے کوئی ترجمے والا قرآن پاک ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کو پڑھ کے کوشش کریں سمجھنے کی. ہنٹس ہم نے آپ کو دے دیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا صبر اگر یہ حاصل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں تقوی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہر وقت عبادات کا خیال رکھنا ہے, عبادات کا دھیان رکھنا ہے. دوسری اہم چیز ہے شکر, اور تیسری اہم چیز ہے علم. تو جن کے پاس شکر ہے, علم ہے, اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں, ان کے لیے صبر کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے. تو بچوں کوشش کیجئے گا سورہ زمر جو کہ 39 نمبر سورہ ہے قرآن پاک میں, اس کی آیت نمبر 10 اس وقت ہمارے سامنے ہے, آیت نمبر 9 بھی اور 10 بھی, یہ گھر پہ آپ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا, اور کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر جو ہے عمل نصیب فرما دیں. آمین. اس کے بعد ہمارے سٹار بچے, جلدی سے ہم ان کا کام دیکھ لیتے ہیں. حلیمہ صدیقی کا کام ہمیشہ کی طرف سے بہت اچھا جا رہا ہے, شاید ان کی ایک نماز رہ گئی اس دفعہ. یاسر صدیقی بہت اچھا کام جا رہا ہے ان کا. فاطمہ شہزاد نے کافی عرصے کے بعد ہمیں کام بھیجنا شروع کر دیا ہے, بہت اچھا کام ہے ان کا بھی. نماز شاید ان کی بھی ایک رہ گئی ہے, تو یہ کوشش کریں کہ نمازیں مکمل کریں. عائشہ شہزاد کا کام ہمارے سامنے ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ کام ہے ان کا. تقریباً چیزوں کے اوپر عمل جاری ہے. محمد بن شہزاد جو ہے وہ ابھی بھی گرو کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. کوشش کریں بیٹا کہ آپ جو ہے جلد از جلد ان چیزوں کو پہ عمل آپ کا مکمل ہو سکے. فاطمہ بنت جواد نے اپنا کام ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اور ماشاءاللہ سے جو ہے ان کا بھی تقریباً کام مکمل. انہوں نے اپنی سنتوں کے متعلق ہمیں ریکارڈنگ بھی کر کے بھیجی تھی کہ سنت, کھانا کھانے کی سنت اور باقی سنتوں کے اوپر سنتیں کیا ہیں, اور یہ عمل اس پہ کر رہی ہیں. اور عائشہ محمود نے ہمیں بھیجا کام جس میں ہم نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے جسم اور لباس کا کیسے خیال رکھتے ہیں, تو یہ بتا رہی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت پسند ہے, اور وہ اپنی تمام چیزیں بڑی صاف رکھتی ہیں, نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے جسم اور جگہ کا صاف ہونا. اور رمضان میں کون سے کام شروع کیے, تو اچھے کام میں تو انہوں نے امی کے ساتھ گھر کے کام میں مدد کا بتایا, اور ایک برا کام بھی انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی بھی شروع کر دی. تو کوشش کریں کہ بھائی کے ساتھ لڑائی مت کریں, بلکہ بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے اور کودنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ اچھے کام کریں, ان کو بھی اچھی چیزوں کا بتائیں اور خود بھی ان سے اچھی چیزیں سیکھیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارے جو 9 سے 14 سال کے بچوں کا پروگرام ہے وہ ختم ہوتا ہے. عامر عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ پروگرام شروع کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا, دعائیں بھی ہوں گی, اور جو کچھ ابھی ہم نے بیان کیا اس کے اوپر سمری بھی ہوگی, اس کو مختصراً جو ہے بتا بھی دیا جائے گا. آخر تک ساتھ رہیے گا تاکہ برکات ہمارے ساتھ رہیں. دعاؤں کی سب کو درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.